रहीम। तो मेरी बहनों, अबवाब क़यामत के फितनों में आज की जो पहली हदीस होगी वो है कि क़यामत के फितनों में से एक ये भी होगा कि लिबास के बावजूद ख़वातीन नंगी महसूस होंगी। ऐसे लिबास पहनेंगी जो उनके लिए यानी कि उनकी पर्दा पोशी न करेगा, जैसे कि औरतों का तंग, बारीक या उरिया लिबास पहनकर अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करना क़यामत के फितनों में से एक है। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। इनमें से एक इनमें से एक वो लोग हैं जिनके पास बैल की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को यानी वो हुक्मरान होंगे, अपनी रियाया को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की होगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मर्दों को बहकाने वालियां और खुद बहकने वालियां, और इनके सर बख्ती ऊंटों की कोहान की तरह होंगे, एक तरफ झुके हुए। ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तवील मसाफत तक आती है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। किताब अबवाबुल फितने, किताबुस सफतुल मुनाफिकीन, बाबुल जहन्नम, आज़न्ना आज़न्नाल्लाह मिनहा। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस हदीस से हमें क्या पता चला? यानी कि इतनी बातें बताई गई क़यामत के फितनों में से पहली चीज तो ये कि ऐसे हुक्मरान पैदा होंगे जो अपने रियाया पर जुल्म करेंगे। फिर दूसरा क्या बताया जा रहा? और खवातीन के ताल्लुक से कि ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होगी। तो इनमें तमाम वो चीजें आ गई। एक तो इतना चुस्त लिबास पहनना जिससे जिस्म के पूरे आज़ा जाहिर होना। जैसे देखिए, चूड़ीदार पैजामा ही हमारे लिए एक मुश्किल था। अगर ऐसी चीजें पहने तो घरों में महर्रम के बीच में रहें, और बाहर निकले तो ढीले बुरखे इस पर डाले या बड़े गाउन्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल करें, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसी इसकी जगह लेगिन ने ली, जो चूड़ीदार से भी ज्यादा टाइट था। लेकिन लेगिन की जगह आजकल जो हमको नया मिल रहा है खवातीन के पहनने में, जेगिंस। जेगिंस तो ऐसे लिबास है जिसमें खवातीन का जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा जाहिर हो रहा। वो स्ट्रेचेबल होते हैं, उसको खींच कर जिस्म पे चढ़ा लिया जाता। तो अस्तगफिरुल्लाह। फिर ऐसा लिबास पहनकर वो बाजारों में निकलती है, स्कूल कॉलेजेस को जाती है, तो ये बिल्कुल यानी कि बेपर्दगी। तो यही वो बात है, पहनने के बावजूद नंगी होना, यानी कि ऐसे लिबास पहनना जैसे बगैर अस्तर के नेट के कपड़े, या ऐसे टाइट लिबास पहनना जैसे लेगिन जेगिंस वगैरह। और दूसरा बताया जा रहा कि मर्दों को बहकाने वालियां और खुद बहकने वालियां, यानी कि इनके अंदर ये चीज होगी कि दुनिया मुझे देखे। तो मेरी बहनों, ये मर्दों को बहकाने वालियां होंगी, यानी कि बुराई फैलाने वालियां। ये अच्छी औरत की पहचान नहीं है, ईमान वाली लड़की की पहचान नहीं है ये। और खुद बहकने वालियां, यानी कि खुद भी दिल में बुराई की तरफ, बदकारी की तरफ रगबत रखने वालियां। और इनके सर बख्ती ऊंटों की कुहान की तरह होंगे। तो इससे मुराद क्या है? इनके सरों पे इतना ऊंचा ये लोग जूड़ा बांधेंगे, चोंडा, जो सर के ऊपर कोने, कोहान बोल तो कूप की तरह निकल जाएंगे, जिसमें आप अगर चाहें तो जहन्नम में जाने वाली खवातीन की पहचान, मेरा बयान यूट्यूब पे है, आप उसमें देख सकते हैं। उन खवातीन के फोटोज भी शेयर किए गए, कैसे किस्म का चोड़ा जो है, चोंडा जो है, जूड़ा बोलते हैं ना इसको, चोंडा बोलते हैं हम लोग आम लफ्जों में। बाल औरतों को नहीं बांधना चाहिए। बाल का चोंडा हम बांध सकते, लेकिन गुद्दी के पास ऊपर नहीं जाना, समझ गए? लेकिन ये जो आजकल नया फैशन चल रहा ना, तालू के ऊपर, तो पोनी बांधना भी, वो जो घोड़े की दुम की तरह ऊंची हो जाती है, वो पोनी भी मना है। और ऐसे ही ऊंट के कोहान, कूप की तरह का जोड़ा बांधना, यानी कि चोंडा बांधना भी मना है, हराम है। क्योंकि क्या बताया जा रहा, ऐसी मतलब इसकी वजह से सर झुक जाते, तो बैलेंस इधर उधर होते रहता इसकी वजह से। तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा इंशाल्लाह अच्छा समझ में आ जाएगा। और बताया जा रहा आगे, एक तरफ उनके सर झुके हुए होंगे। ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी। तो अल्लाह ऐसों को जन्नत में जाने भी नहीं देंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात मेरी बहनों, कितनी अफसोस और वईद की बात है। देखो,
اللہ جنت کی خوشبو سے بھی ایسی عورتوں کو محروم کر دیں گے. اللہ اکبر. تو کتنا سنگین فتنہ ہے نا یہ, جو ایمان عورتوں کے لیے جنت سے محرومی کا ذریعہ بنا, ایمان سے دوری کا ذریعہ. اسی لیے اللہ اس سے بچائے. حالانکہ جنت کی خوشبو دور تک آئے گی, لیکن باوجود اس کے اللہ یہ خواتین کو خوشبو کو محسوس بھی کرنے نہیں دیں گے. تو ایسے چونڈے باندھنے سے بچے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ فیشن بہت عام ہو رہا ہے. صاحب سمجھ اور باعلم بھی اپنے سروں پر اونچا چونڈا باندھ رہی ہے. اکثر دعوتوں میں دیکھیے خوبصورتی کے لیے حجاب لگایا جا رہا, اور حجاب کو خوبصورت بنانے کے لیے اوپر پونی یا چونڈا باندھا جا رہا, جوڑا. تو یہ دونوں چیزیں بھی منع ہے میری بہنوں اور بیٹیوں, اس سے پرہیز کریے. یہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک ہے. اور ایسے لباس کا پہننا بھی اس میں آتا ہے, وہ ساری بلاؤز بھی جو خواتین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دکھاتا ہے, جس میں ایک اوپر ایک حصے میں بلاؤز ہوتا ہے, کمر کے نیچے سے ساریس ہوتی ہے کولے کے اوپر, اور پیٹ پیٹ سب کھلے ہوتے ہیں. ہاف آستین بلاؤزز ہوتے ہیں جس میں پورے آدھے آدھے ہاتھ نظر آتے ہیں, پیچھے سے ایسے بڑے بڑے گلے جس میں پیٹوں کی پوری نمائش ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی اور خود مردوں کی طرف جھکنے والی ہوں گی. تو اسی لیے اگر ہمارے اندر حیا ہے تو ہم ایسا لباس پہن کر غیر محرم محفلوں میں نہیں جائیں گی, کیونکہ یہ ایسی خواتین کی پہچان ہے. تو اس لیے ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, ایسے لباس کے پہننے سے, اور اگر پہنے تو باہر غیر محرم کے بیچ میں نکلنے سے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ چونڈے تو تنہائی میں بننا بھی حرام ہے, اور محفلوں میں بننا بھی بالکل. یہ چونڈا باندھنے والی جہنمی ہے عورتیں. اور میری عزیز دینی بہنوں, آئیے آج کی دوسری حدیث. قیامت سے پہلے نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے, 30. آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے. ان میں یعنی کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ اکبر. معاذ اللہ, اللہ ایسے حالات میں استقامت دے, اور استغفر اللہ ہم کو جو ہے گمراہی سے بچائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے, کتاب الفتن و اشراط الساعۃ, مسلم کی حدیث ہے یہ. یعنی کہ ایسے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. آئیے میری بہنوں, اسی سے ملتی ہوئی ایک اور حدیث بھی آپ سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب, کذاب یعنی جھوٹے, کذبن کے معنی کذب کہتے ہیں جھٹلانے, کذاب جھٹلانے والے جمع ہے یہ. تو دیکھا بتایا گیا کذاب اور دجال, دجال دجل جھوٹ کو پھیلانے والے آدمی پیدا ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا. اللہ اکبر. سوچیے تو کیسا سخت وقت ہوگا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو, حدیث حسن. الحمدللہ حدیث حسن ہے. کتاب الملاحم باب ابن سیاد, جلد نمبر 3, حدیث نمبر 3643. میری حدیث دینی بہنوں, 30 جھوٹے نبی وہ ہوں گے جو پوری امت میں مشہور ہوں گے, کہ جو غیر معروف ہوں گے وہ ان کے علاوہ ہوں گے. یاد رہیے کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر بھی چکا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے واپسی کے بعد, آپ کے انتقال فرمانے کے بعد, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کی تھی, مسلمہ کذاب کا جو خاتمہ کیا تھا, یہ مسلمہ جو کذاب تھا, یہ مسلمہ کذاب, یہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں سے ہی ایک تھا. اور اس کے ساتھ صباحہ, سجاحہ, ایسے قریباً 5 لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے واپسی کے ساتھ ہی دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. اور جو ہے ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تو بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ آگے بڑھا تھا. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جنگ کی تھی, جسی جنگ میں کثیر تعداد میں حفاظ اکرام کی شہادت ہوئی, لیکن مسلمہ کو قتل کر دیا گیا, اس کے سر کو کچلا گیا. اور جھوٹے بخیات جو چھوٹے چھوٹے دعوے دار بھی تھے, صباحہ, سجاحہ, رباحہ, یہ سب بھی, جس میں خواتین بھی شامل تھے جھوٹے نبوت کے دعوے دار, تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ دبکی مار لی, اور مسلمہ تو قتل ہی کر دیا گیا, کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ میجارٹی بھی تھی.
یہاں تک کہ اس کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی. تو اسی کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات جاگی کہ اس طرح حفاظوں کی شہادت ہوتی رہے گی تو کتاب کا تو ایک ہی نسخہ ہے جو تمام صحابہ نے شان نزول وحی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے تو لکھ لیا کرتے تھے. کبھی کسی جانور کی چمڑی کی چھیلی پر یا کسی یعنی کہ جیسا درخت کی چھال پر تو کسی ہڈی پر, تو یہ پورا جمع شدہ ایک قرآن کی شکل موجود تھی. اور لیکن سینوں میں قرآن ہر بندے کے حفظ تھا اس وقت. حفاظ کی اتنی کثرت تھی میری بہنوں, جیسا آج ہم اپنے گھروں میں ہر گھر میں ایک انجینئر دیکھتے نا, تو وہ گھر گھر حافظ ہوتے تھے, لڑکیاں بھی, خواتین بھی اور مرد بھی. تو میری عزیزوں, لیکن اتنی کثیر تعداد اس جنگ میں حافظوں کی شہید ہوئی کہ آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا مجاہدوں کا, باطل سے ڈٹنے کا. تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو تو کیوں نہ ہم ان کتابوں کو جلدوں کی شکل دیں اور زیادہ بنائیں. تو تبھی جو ہے اس کو کتابی شکل دی گئی, سب یعنی کہ جزوں کو اکٹھا کر کے, اور پھر وہ کتاب قرآن مجید کو محفوظ کر کے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ہاں رکھ دیا گیا, جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ نے خلیفہ سوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر اس کی جلدیں تیار فرمائی, اور پھر جہاں جہاں تک اسلامی حکومت پھیلی تھی وہاں تک ہر جگہ جلد قرآن مجید کو پہنچایا گیا. اور پھر اس کے زیادہ جلدوں کی شروعات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی, نسخے اور بنانے لگے, اور پھر جو مین جمع شدہ نسخہ تھا قرآن کریم کا اس کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں رکھا گیا ماشاء اللہ, جب تک کہ وہ صاحب حیات رہی. تو یہ وہ زمانے کا واقعہ ہے, یہ مسلمہ کذاب کو جبھی مارا گیا. تو ایسے اور بھی چھوٹے دعوے دار آئیں گے فتنے قیامت کے, یہ بھی ہوں گے, جس کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی جگہ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی کچھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہ انہی میں سے ہے فتنے, یاد رکھیے. اور پھر میری بہنوں آئیے آج کی دوسری حدیث. قیامت سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے اور فریبی مذہبی پیشوا, سیاسی لیڈروں اور رہنماؤں کی تعداد بے شمار ہو جائے گی, ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے. کیا بتایا جا رہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, قیامت سے پہلے مسیح دجال ظاہر ہوگا اور 30 جھوٹے ہوں گے یا اس سے زیادہ, یعنی کہ ایسے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے. استغفر اللہ, اسے مسند احمد نے روایت کیا. اور ایک حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ, جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے دعوے ہوں گے, ان سے بچ کے رہنا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. رقم الحدیث حدیث نمبر 108. الشراط الساعة فی مسند الامام الاحمد, تالیف خالد بن ناصر الغامدی, الجزء الاول. یہ ہے یہ حدیث کا خلاصہ کہ جھوٹے دعوے داروں کی اس طرح کی کثرت ہوگی آگے آگے. تو سوچئے آج کا زمانہ یہ ہے, ہم اپنے بچوں کو آگے کس طرح تربیت کریں. اس سے ہم کو چوکنا کیا جا رہا, بس ہمارے لیے نہیں میری بہنوں, کیونکہ ہم جن نسلوں کو چھوڑ کر جائیں گے سوچئے ان کا کیا ہوگا. وہ کہیں بہک گئے تو فکر کرنا چاہیے نا, اللہ کا حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو, کوشش کرو, محنت کرو اس کے لیے. میری عزیزو, آج وہ اولادیں ہماری جو معمولی سی تکلیف کا شکار ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, سوچو ہم کیسے ان کو جہنم کے حوالے چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے سوچئے آگے آگے اور کیا ہوگا, تو پھر ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے, بچوں کی تربیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے. خالی ایسے مولانا کو بلا لے رہی جو آ کے جو ہے 4 ورڈز عربی کے پڑھا دیتے, پھر جانے کے لیے گھڑی دیکھتے رہتی, ہزاروں کا خرچ کر رہے, نہیں کر رہے بول کے نہیں کیا ہم لوگ, لیکن ایسے مولوی کو نہیں رکھ رہے یا ایسی استاذہ کے ہاں نہیں بھیج رہی جو کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ان کو تھوڑا عقیدہ, تھوڑی سی سیرت اور تھوڑے سورے اور احادیث بھی حفظ کروائیں, گاہے گاہے ان کو دین کی باتیں بتائیں. ایسی استاذوں کو چنیے میری بہنوں, اور ایسی جگہ پڑھوانے کی کوشش کیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اگر ایسے نہ ملے تو ہم کو ہدایت دے کہ ہم گھر گھر اپنے بچوں کی استاد بن جائیں. تو اسی لیے ہم ماؤں کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے اس کا احساس کرو, کیونکہ ہماری گود ہی تو ہمارے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے, اور ہمارے ہی گھر تو اسلام کے
پہلے ادارے ہیں، تو ہم روز لے کر تھوڑا سا بیٹھیں گی تو ہمارے بچوں کی تربیت ضرور ہوگی. اسی لیے میری بہنوں، قریب جتنے بھی ادارے خواتین کے لیے بنائے جا رہے ہیں، آف لائن آن لائن تعلیمات کی انتظامات کیے جا رہے ہیں علماء اسلام دین کی طرف سے، وہ تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ان جن میں ہمارا بھی ادارہ شامل ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے آگے بڑھیے. 2 قدم پہ ہے، بولتے نہیں وہاں اتنی دور کہاں آ سکتے. آپ کو لفظی ترجمہ، آپ کو تجوید، آپ کو صورتوں کا حفظ کرنا، نماز کے اذکار، یہ آج آن لائن بھی چل رہا ہے ہماری طرف سے. اور انشاءاللہ ادارے کا پھر دوبارہ جو شروعات ہوگی مئی کے بعد، تو انشاءاللہ اس میں خواتین کے سیکشن میں علیحدہ ان تمام تعلیمات کو رکھا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ عالمت ہی پڑھیں، بلکہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں پڑھ کر بھی اپنے بچوں کے گھروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی، جس میں سیرت، عقیدہ، خصوصی تعلیم رکھی جائیں گی آپ سب کے لیے. تو رابطے میں ضرور رہیں شہر حیدرآباد کی بہنیں تو خاص کر، اور باہر والوں سے گزارش ہے آپ لوگ بھی آن لائن پڑھ سکتے ہیں. ہمارے کئی کورسز چل رہے ہیں آن لائن مختصر سی فیسوں پہ، جیسے گرامر کورس چل رہا ہے، آؤ نماز سیکھیں چل رہا ہے، آؤ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں چل رہا ہے. تو آپ لوگ ہم سے جڑ کر آن لائن بھی ان تعلیمات کو اچھی طرح حاصل کر سکتی ہے. ذمہ دار اساتذہ کی نگرانی میں ہے یہ سب. الحمدللہ اللہ ہم سب کو اس وقت کے لیے تیاری کرنے والے بنائے. بچوں کو جس طرح آج اچھا اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا اچھا پہنا رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں، اللہ اسی طرح اسلام کی بھی اچھی تربیت دے کر چھوڑ کے جانے والے بنائے. اور پھر میری بہنوں، ہماری اولاد ہی تو وہ ذخیرہ ہے ہمارا، جو ہمارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنے گی. انسان کے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں اس کو ثواب پہنچاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں ایک مال ہے جو زندگی میں وہ اللہ کی راہ میں لگا کے جائے، اور دوسرا علم ہے جو رہتی زندگی وہ دوسروں تک پہنچائے. تو اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بھی جوڑنے کا کام کیجیے. جو لنکس کے ذریعے سے آپ لوگ جڑ رہے ہیں، آپ دوسروں تک اس کو پہنچاؤ. یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے میری بہنوں، جوڑنا. آپ کسی ایک کو بھی صحیح ہدایت کی روشنی دے دیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی مسلمان ہونے میں کامیاب ہو جائے. تو اس کوشش کے ساتھ جوڑیے، دوسروں تک پہنچائیے. جیسے کپڑوں کا ایڈورٹائز کرتے ہم، معلوم آپ کو وہاں دکان کھلی، دیکھو کتنی اچھی ہے، میں تو لالی اچھے کپڑے ہیں. تو اس طرح بتا سکتے آپ لوگ، دیکھو بھائی وہاں پر بہن نا روزانہ آپ کے مسائل قرآن حدیث کی روشنی میں جواب اچھا سا پروگرام کر رہی. تو آپ لوگ جڑیے، دیکھو یہ لنک ہے، وہاں پر کوئی خاص ہونا عام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے یہ، پوری امت محمدیہ کے لیے. اور آپ لوگ جو ہے اپنے اسٹیٹسوں پہ اس لنک کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا لنک بنا کے بھیجوں گی، آپ لوگ پورا آنے والے دنوں میں اپنے اسٹیٹسوں پہ فارورڈ کیجیے. تو میری بہنوں، یہ کتنا ضروری ہے آپ احساس کرو. اگر ہمارا گھر سدھر بھی گیا، تو اگر ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہوئی تو ہمارے بچے کیسا صحیح زندگی گزار سکتے. اس معاشرے کی لڑکیوں سے لڑکوں سے نکاح ہونا ہے ہمارے بچوں کا، تو کون کب گمراہی کا ذریعہ بنے گا پتہ نہیں ہے نا. اسی میں اٹھے بیٹھیں گے، دوست احباب ہوں گے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے گھروں کی، پھر ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کی، کم سے کم اپنی بستیوں کی فکر کریے. اور جو ساتھ دینے والے معلمین ہیں ان کا ذریعہ بنیے اور ان تک جوڑیے، اور گروپ بنا کے کوشش کروائیے. باجی ہم کو یہ ٹائم ہم کو کلاس دیجیے، ہمارے اس گروپ کو کلاس دیجیے، تاکہ ہم رہ جگہ پڑھ سکیں. آج اللہ کتنی سہولت دے دی ہے دیکھیے. تو ان سہولتوں کو صرف میری بہنوں ٹی وی کے سیریل آپ دیکھنے کے لیے، آج آپ دیکھو الگ الگ ملکوں کے سیریل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کے. تو دیکھا کیا ہم اس کے ذریعے سے ایک بہترین کام کر کے دین کو نہیں پہنچا سکتے؟ بتائیے. شیطان جس ذریعے سے ہم کو گمراہ کرنا چاہ رہا، اب اسی کو اسلام کا ذریعہ بنا دیجیے. بس اللہ سے دعا ہے میری سب بہنوں کو اور ہم سب کو ہدایت دے اللہ، کہ رمضان کے بعد بھی یہ جذبہ، یہ تقویٰ ہمارے درمیان میں قائم رہے اور ہماری یہ کوششیں چلتی رہے. میری عزیز دینی بہنوں، آئیے اس کے بعد آج کی دوسری حدیث سنیں. عورتوں کا، خواتین کا حکمران بننا بھی قیامت کے فتنوں میں سے ایک ہوگا. خواتین کی حکومت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے. کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حکمران یعنی حاکم بنا لے. اسے بخاری نے روایت کیا. خواہ وہ کوئی بھی خاتون کیوں نہ ہو. تو مسلمان عورتوں کو لیڈر بننا، حکومت کرنا،
جانا حکومت میں زیبا نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں میری بہنوں، صاحب سمجھ عالم خواتین نے بھی حکمران بننے کی کوشش کی اور ہم نے کوآپریٹ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا صحیح نہیں ہے. عورتوں کی حکومت بہترین بات نہیں ہے. خواتین کی حکومت ایک فتنہ ہے. یاد رکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے وقت کے موقع پر یہ حدیث کو یاد کرے تو یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ دوسرے صحابی سے روایت ہے، جنگ جمل جس جنگ میں مجبوراً امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا. لیکن میری بہنوں، کبھی بھی امہات المومنین نے حکومت نہ کی، نہ تو کبھی صحابیات نے حکومت کرنے کی کوشش کی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، جب آپ کے زمانے میں معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی یعنی ایران کے بادشاہ کو، کسرا کہتے تھے نا، تو کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، یعنی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے، کیونکہ اس کا حق صرف اللہ مرد کو دیے. تو ہم کو اس لیے ایسی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. یہ بھی فتنے ہیں، یاد رکھو. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں گلی گلی خواتین لیڈرز مل رہی. یہ بالکل صحیح نہیں ہے میری بہن. اس حد کو اور خواتین کو نہیں اترنا چاہیے جہاں پر ان کو مردانے میں جا کر اتنا کام کرنا پڑے کہ بے پردہ بھی. دیکھا کچھ چیزیں خواتین کی بس کی بات نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو دور ہی رکھے، تو ہم اس سے دور ہی رہیں، اللہ خیر اسی میں رکھیں گے ہمارا. تو ہم میں سے کبھی بھی کوئی صاحب علم کسی بھی جگہ پر ووٹوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، کونسلروں کے لیے ٹھہر جانے کے لیے کوشش ہرگز نہ کرو. بس اللہ اس سے بچائے ہم کو، خواہ دنیا کتنی بھی ہمیں رغبت دلائے، اس چیز میں کبھی حصہ نہیں لینا. میری بہنوں بتایا، یاد رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرح بعض دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو کتاب الفتن میں شامل کیا. آپ دیکھ سکتے خالی بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں، یہ حدیث تو بخاری کی ہے، لیکن دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو برابر لیا ہے. کتاب الفتن باب فتنۃ التی تموج. میری عزیز دینی بہنوں، اب آئیے ہم آج کے اپنے عنوان کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی اس آخری حدیث کے ساتھ. قیامت سے پہلے ایسے گمراہ لوگ حکمران بنیں گے جو بڑے بڑے فتنے پیدا کریں گے. حکمرانوں کے فتنے کیسے رہیں گے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ وہ امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے. حکمران تو وہ ہوتے ہیں میری بہنوں سچے، جو اپنی امت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین کے ساتھ لے کر چلے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں کے فتنوں سے ڈرتا ہوں. میری امت میں ایک دفعہ جب تلوار نکل آئی تو قیامت تک میان میں نہیں جائے گی، یعنی مسلسل خون ریزی ہوتی رہے گی. اسے مسند احمد اور بازار نے روایت کیا. تو اس حدیث کے خلاصہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک بار جب یہ گناہ، یہ خون ریزیاں وغیرہ شروع ہوں گی نا، تو بڑھتی ہی جائیں گی، اس کے خاتمہ نہیں ہوگا. لوگ سوچتے رہیں گے اللہ یہ کیسے ختم ہوگا، ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. لیکن فتنے ترقی کریں گے میری بہنوں، فتنے گھٹیں گے نہیں. میری عزیز دینی بہنوں، جو ایسے حکمران جو مسلمانوں پر زبردستی غیر شرعی قوانین نافذ کریں گے، یہ حالات بھی پیش آئیں گے. تو چلیے ان احادیث کا خلاصہ لوں اس سے پہلے، کیونکہ ہمارا وقت تکمیل ہو چکا ہے. آج کا 25 منٹس ہو چکے ہیں، آج ہمارے خلاف معمول 5 منٹ بڑھ چکے. تو ہم اپنے عنوان کو یہی روکتے ہوئے کل آگے سے احادیث کو ہم لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، من عذاب الجحنم، من فتنة المحیا وممات، من فتنة المسیح الدجال. اللہم فقینی فی الدین، اللہم فقینی فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا صالحا، رزقا حلالا طیبا. وصلی اللہ علی النبی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.